वेलकम बैक जी। प्रोग्राम एक बार फिर इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरा दिन है, मंगल की सुबह है और आप सबको सुबह बखैर। ऐसा होता है कि जब पीर का दिन आता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब मंगल की सुबह होती है तब आहिस्ता आहिस्ता आप रूटीन पे आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं इस वक्त अपने काम काज के लिए कुछ निकले होंगे, कुछ नाश्ते कर रहे होंगे और कुछ जो है तैयारी पकड़ रहे होंगे कि भाई साहब हमने काम पे निकलना है। और वैसे अगर मैं बात करूं इस वक्त, क्योंकि इतनी ज़्यादा हब्स हो चुकी है कि सुबह सवेरे तो कहीं ना कहीं मौसम कदर बेहतर होता है, लेकिन जैसे ही 8 साढ़े 8 बजते हैं हब्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और फिर पूरा दिन बड़ा मुश्किल से गुजरता है। अगर बहुत सारे दोस्त जो फील्ड में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें यानी एसी के हवाले से, सो बिजली जो है उसका आना जाना उसी तरह चलता रहता है और जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। जिन लोगों ने सोलर लगाएं उनकी तो बचत है, लेकिन जिन लोगों ने सोलर नहीं लगाएं तो जिस तरह बिजली की लोड शेडिंग है और फिर हम देखते हैं कि एसी अगर आप ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं तो बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो भी आप जब बिजली का बिल आता है तो आप परेशान होते हैं कि मैंने बिजली का बिल पे करना है या मैंने अपने स्कूल के बच्चों की फ़ी पे करनी है या मैंने मेडिसिन लेने, घर के लिए राशन लेना है। तो इस सारी सिचुएशन में आप परेशानी जो है उसमें आप ज़्यादा उसमें परेशानी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक तरफ इतनी कड़ाके की गर्मी है कि उसमें बग़ैर एसी के गुजारा नहीं होता। लेकिन बहरहाल कराची से जो ख़बर आई थी वो इंतहाई कल अफसोसनाक ख़बर थी और हीट वेव के हवाले से जो हमने वहाँ पे देखा है, उमूमन हीट वेव जब भी आती है वहाँ पे तो या तो बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं या बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। इसी तरह की ख़बर अब कल वहाँ हमने देखी कि न्यूज़ में जब ब्रेक हुई कि कई लोग जो हैं उनकी डेथ हुई, कई लोग बेहोश हो गए। हीट वेव से बचाव के लिए बहुत सारी ऐसी तदाबीर होती, कोशिश की जाती, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है। आपने दुकान खोलनी है, आपने दिहाड़ी के लिए निकलना है, आपने दीगर ऐसे काम काज करने हैं जिसके लिए आपको घर से निकलना होता है। तो घर से निकलने के लिए फिर कौन कौन से ऐसे एहतियाती तदाबीर होते हैं इस पर अमल करके अपने आप को बचा सकते हैं। अब मैं जब भी फील्ड में होता था तो मैं पूरी दस्तार जो है, मेरी ये दस्तार जो आप देख रहे हैं, इसको पूरी की पूरी गीली कर लेता था, पानी इस पर छिड़क देता था। यकीन माने पूरी की ठंडक रहती थी जब हम रिपोर्टिंग करते थे। और जब हम उस वक्त मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे जो हमें बिल्कुल फील्ड दोपहर के वक्त अदालत के सामने, पार्लियामेंट के सामने किसी एहतजाज को करना होता था तो उसका ख्याल हम रख लेते। लेकिन ऐसे परना भी आपको मिल जाता है, मार्केट में परना भी मिल जाता है, आप उसको उस पर पानी छिड़क देते, आप उस पर पानी छिड़क लेते हैं। जब आप उसको सर पे रखते हैं तो यकीन माने एक राहत सी महसूस होती है और गर्मी की वो शिद्दत आप महसूस नहीं करते जिस तरीके से आम तरीके से। तो अपने सर को ज़रूर ढांपिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी की जो बोतल है वो अपने पास रखें। पानी जितना आप ज़्यादा पिएंगे डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे, आपसे जो नमकियात है अगर वो खारिज होती हैं तो उस सूरत में वो वापस भी आना शुरू हो जाती हैं। ORS बहुत बेहतरीन चीज़ है मेरे ख़्याल में और इन दिनों में ORS का पीना लाजिम है। और आज मैं सोच रहा था कि जब मैं सुबह सवेरे नॉर्मली मैं जब जिम जाता हूँ तो मैंने एक चीज़ देखी कि कोई इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा हब्स बन चुकी है बारिशें ना होने की वजह से। लास्ट टाइम मुझे याद है कि जून का जो महीना था बड़ा खूबसूरत गुजरा था, बड़ी मज़े की बारिश थी, लेकिन इस बार बारिश होने भी कसम खाई कि भाई साहब हमने आपके दरवाजे पे दस्तक ही नहीं देनी है। इसलिए अब वो बारिशें नहीं आ रही, तो जब बारिशें नहीं आएंगी तो फिर इस किस्म की का जो हब्स है वो ज़्यादा होगा। तो यकीन माने नॉर्मली एक्सरसाइज में मैं घंटे जो है वो वार्म अप के बाद 1 घंटा मैं निकालता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन बिलीव मी कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट निकाले और 20 मिनट के मैं भाग के निकला हूँ कि मैं अब यहाँ से निकलूँ। तो सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। फिर बाहर जब आप निकलते हैं तो बाहर भी सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ होती है। तो मेरी गुजारिश भी आप सबसे कि भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप वॉक के बगैर, एक्सरसाइज के बगैर आप रह नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों को आदत हो जाती है। तो लेकिन बहरहाल हमारे जो रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनसे बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बेहतरीन हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल जिस तरीके से ख़बर ब्रेक हुई थी और हमने देखा कि मुताद्दिद लोग जो हैं उनकी
ڈیتھ بھی ہو گئی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بے ہوش بھی ہو گئے. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیٹ ویو کے حوالے سے کیا گورنمنٹ کی جانب سے کیا ہائی الرٹ کر دیا گیا اور عوام کو جو ہے کیا پیغام دیا گیا کہ کن کن احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے تو بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل شکریہ. میں اگر بات کروں کراچی کے حوالے سے ہیٹ ویو میں، شہر میں گزشتہ 15 روز سے شدید گرمی کی لپیٹ میں اور ہاؤس میں اور شہر پہ ہیٹ ویو جو ہے جاری ہے. مختلف تنظیموں اور ویلفیئرز کی جانب سے جو ہے وہ پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی. لیکن اگر بات کی جائے کراچی کے ہیٹ ویو میں ہلاکتوں کے حوالے سے اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے، تو حکومتی اقدامات تو کچھ خاص و خاص دکھائی نہیں دیے. کل بھی جو ہے وہ محکمہ صحت کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ 21 جون سے 30 جون کے دوران جو ہے وہ شہر میں 45 افراد ہیٹ ویو کے موت سے باعث جو ہے وہ موت کا شکار ہوئے. لیکن اگر بات کی جائے ریسکیو اداروں کی، سرد خانوں کی، تو سرد خانوں کا اعداد و شمار اس سے بالکل ہی مختلف ہے. 19 جون سے جو ہے وہ 1 جولائی تک شہر میں 1300 جو ہے وہ 42 افراد مختلف بیماریوں اور ہیٹ ویو کے باعث جو ہے وہ شہر کراچی میں موت کی نیند سو گئے. جبکہ صرف ڈسٹرکٹ کورنگی کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک ہی محلے کے 14 افراد جو ہے وہ شدید گرمی کے باعث جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلے گئے، جس کی وجہ جو ہے وہ صرف گرمی اور الیکٹرک کی جانب سے زائد لوڈ شیڈنگ کی وجہ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. جبکہ اعداد و شمار جس طریقے سے میں خالی یہ اعداد و شمار ایدھی ہوم کا بتا رہا ہوں، ایدھی سرد خانوں کا بتا رہا ہوں، جس میں تقریباً 19 جون سے لے کر جو ہے وہ 30 جون تک شہر کے مختلف تینوں سرد خانوں میں جو ہے وہ 1342 52 جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں لائی گئی. جبکہ چھیپا اور جے ڈی سی سرد خانوں کے اعداد و شمار جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہیں. حکومتی جانب سے جو ہے وہ دعوے بھی کیے گئے، لیکن دعوے جو ہے محض دعوے ہی رہے. ایک کمشنر کراچی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شہر میں 124 مقامات پر جو ہے وہ ہیٹ ویو کیمپس لگائے گئے ہیں، پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی گئی ہیں. لیکن کمشنر ہاؤس جو ہے وہ صرف یہ پریس ریلیز جاری کرنے کے بعد جو ہے وہ سو گیا تھا اور کسی قسم کا شہر میں جو ہے وہ اچھا، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جو آپ فرما رہے ہیں اور جو اعداد و شمار آپ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، یقیناً تشویشناک سی صورتحال ہے. اور حکومت کی میں بات کروں، سرکار کی میں بات کروں، تو ان سے تو اب ہم سب بیزار ہو چکے ہیں. جس طریقے سے جو کردار انہوں نے نبھانا تھا وہ اسی طرح تو نہیں نبھا رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہیٹ ویو کے ساتھ ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں کہ متعدد ہلاکتیں ہو چکی اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسے میں آپ سے جاننا چاہیے کہ مزید کون سی ایسی بیماریاں جو ہیں اس میں بھی عوام مبتلا ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ایک تشویشناک صورتحال وہ بھی اختیار کر گئی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ویسے تو کراچی کی آب و ہوا کے لحاظ سے یہاں تک جو بیماریاں زیادہ تر شہریوں کو لاحق ہوتی ہیں وہ ہارٹ کی بیماری ہے، دماغ کی بیماری ہے یا اور گردوں کی بیماری. یہ زیادہ جو ہے وہ یہاں کی آب و ہوا اور پانی کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، خاص طور پر ان شہریوں کو جو 50 کی جو ایج جو ہے وہ کراس کر جاتے ہیں. لیکن آج ہی ہم نے کچھ عرصے قبل دیکھا ہے، چند روز قبل لیاری میں جو ہے وہ 13 سالہ بچے کو جو ہے وہ پولیو وائرس ہو گیا ہے، جس کے بعد لیاری میں بھی جو ہے وہ آنے والے ہفتے میں پولیو ویکسین کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آغاز صرف ڈسٹرکٹ لیاری میں کیا جائے گا. شہر کی آب و ہوا اور پانی کے باعث جو ہے وہ یہاں پر زیادہ تر بیماریاں جو ہے وہ لائق. اس کے علاوہ کثرے کی بیماری ہے، جن کی بیماری ہے یہ بہت شکریہ جی. آپ نے جس طریقے سے اعداد و شمار ہمارے سامنے رکھے اور جو چیزیں آپ نے بتائی، یقیناً انتہائی تشویشناک صورتحال. اس وقت کراچی میں ہلاکتوں کی تعداد کی بات کی جائے، ہمارے رپورٹر نے جس طریقے سے ہمیں آگاہ کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ پھر حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو کردار جس منصب پر یہ لوگ بیٹھے ہیں، جو کام کر لینا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال آپ سب سے میری گزارش ہے کہ کوشش کیجئے گا گھر سے نکلتے ہوئے اپنے پاس ایک پرنا رکھیے اور اس کے اوپر پانی چھڑکے پانی زیادہ پئیں. کوشش کریں زیادہ تر گرم جہاں دھوپ زیادہ پڑتی ہو اس علاقے سے بچیں. چھاؤں میں کوشش کریں رہنے کی اور اپنے آپ کو بچانا اپنا فرض سمجھیں کہ
کیونکہ آپ کا بھی کوئی گھر میں انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ٹیم جو ریسرچ کرتی ہے اور پوری کی پوری چیزیں نکال کے آپ کے سامنے لے آتی ہے، عجیب و غریب جو مزے کی خبریں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مارننگ ڈوز۔ تو مارننگ ڈوز میں ہمارے پاس بڑی مزے کی خبر ہے جو ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کریں گے، اس وقت 20 برسوں تک ٹکٹ خریدنے والے نے بالآخر لاٹری جیت لی، اور کبھی کبھی آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے یاد ایک واقعہ، جب میں کراچی میں تھا تو میرے پاس کچھ بانڈز میں نے لیے تھے اور وہ پڑے تھے 2-3 سال میرے پاس پڑے، اور ہر ہفتے کو اب میں اخباریں وغیرہ جو ہے مہینے کو دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں میرا بانڈ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ اچھا، میں اتنا مایوس ہو گیا کہ میں نے جا کے وہ بانڈ جو تھا وہ میں نے بھیج دیا۔ اب کل کو یا پرسوں کو خبر آتی ہے، اور جب میں اخبار دیکھتا ہوں، کیونکہ نمبر ہم لوگوں نے ایک لسٹ بنائی ہوتی تھی، لکھے ہوتے تھے، جب میں نے نمبر میچ کیے تو یقین مانے اس ٹائم تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا بانڈ جو ہے وہ جو میں نے بیچا تھا وہی نمبر نکلا ہے، اور وہ کسی اور کو جس نے خریدا تھا اس کو ہی ملا ہوگا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس شخص نے ہار میری طرح نہیں مانی اور یہ مسلسل ٹکٹس خریدتا رہا۔ اس کا نام ہے، یہ میسا جو اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والے ویلیم لیلا نے بتایا کہ وہ روزینڈیل فوڈ مارٹ سے گزشتہ 20 برسوں سے لاٹری کا جو ٹکٹ ہے وہ خرید رہے تھے۔ بالآخر ان کی ثابت قدمی کا صبر ملا، اور کہتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے بھائی صاحب۔ انہوں نے $20 مالیت کا $50 لاکھ یعنی جو ہے 100x کیش ود ٹکٹ خریدا، اور اس کو جو ہے خرچنے کے بعد $10 لاکھ کا جو ہے $10 لاکھ کا انعام انہوں نے پایا۔ یعنی $20 کا انہوں نے ٹکٹ خریدا تھا اور 10 لاکھ ان کو ملے۔ ویلیم لیلی نے انعامی رقم جو ہے یکمشت وصول کی، جبکہ ان کے من پسند سٹور کو انعامی ٹکٹ فروخت پر $10,000 کا بونس بھی ملا۔ فوٹیج آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ اتنا صبر کرتے ہیں تو پھر قدرت کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور جب آپ جلد بازی نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں قدرت بھی آپ کی سن لیتی ہے۔ اور بھائی صاحب، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب معاملہ یعنی رب کی جب دیتا ہے تو دیتا ہے چھپڑ پہاڑ کے۔ تو اب دیکھیں، $20 میں $10 لاکھ کا انعام یہ پانے والے خوش نصیب۔ لیکن ایک چیز جو انہوں نے صبر کیا، اور وہ بھی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ پورے 20 سال انہوں نے انتظار کی، اور آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اور بھائی صاحب $10 لاکھ لے کے خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئے۔ اب آپ کو لے کے جاتے ہیں، ورجینیا پولیس نے گھر سے بھاگے گدے کو پکڑ لیا۔ اب ایسے اگر میں بات کروں، یہ مزے کی سٹوریز جو ہوتی ہے نا، آپ کو بڑا مزہ دیتی ہیں پڑھ کے بھی اور سناتے ہوئے۔ اس حوالے سے ورجینیا پولیس نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ کرٹیکل انسیڈنٹ سٹریس مینجمنٹ ٹیم کے ارکان نے ان گدھوں کو جو ہے کاؤنٹی کے دیہی سڑک پر پھرتے دیکھا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ گلی کوچوں میں دندناتے ہوئے آپ کو گدھے نظر آتے ہیں۔ ویسے بھی یہاں پہ گدھوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ہم نے چائنا بھی ایکسپورٹ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بار پھر گدھے زیادہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو ملک میں گدھے زیادہ ہو رہے ہیں نا، تو اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ کہ پولیس کی اس ٹیم نے ہینری کو کاؤنٹی کے ڈویژن پولیس سارجنٹ کی مدد سے آوارہ گردی کرنے والے ان گدھوں کو قابو کر لیا۔ فوٹیج میرا جو پروڈیوسر ہے اگر وہ جاگ رہا ہے تو میں کہوں گا کہ آپ دکھا دیں ذرا۔ تو بعد ازاں بحفاظت ان کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اس حوالے سے نوٹ میں لکھا کہ اس ٹیم ورک سے مضبوط سپورٹ نیٹ ورک کی اہمیت ظاہر کرتی ہے، لیکن بہرحال اتنی گدھے تھے، گھوم رہے تھے اور انہیں پکڑ لیا۔ ہمارے ہاں تو ویسے ہی پھرتے رہتے، پولیس اتنا ٹائم نکالتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ خبر تھی امریکہ سے اور ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ امریکی فٹ بال کمپلیکس کے عین درمیان زمین میں سوراخ نمودار ہو گیا ہے۔ اور بھائی صاحب یہ گدھوں کا تھوڑا سا سائڈ پہ کریں، ہم امریکہ سیدھا دوسرے سٹوری پہ چلے گئے ہیں۔ امریکہ میڈیا کے مطابق اس وقت جناب بھائی صاحب میری بات سن رہے ہیں تو دیکھ لیجئے گا، فوٹیج کچھ اور چل رہی ہے، اور میرے خیال میں کیونکہ ظاہری بات ہے چھوٹی سی راتیں ہیں، نیند جو ہے وہ کم پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ سو بھی جاتے ہیں،
غنودگی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مقامی میڈیا میں گردش کر یہ خبر ایک ویڈیو میں وہ لمحہ دکھایا گیا ہے جس میں آلٹن شہر کے گورڈن ایف مور کمیونٹی پارک میں فٹ بال کمپلیکس کے بیچ میں زمین دھنس گئی ہے۔ آپ فوٹیج دیکھ لیجئے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت سا فٹ بال کمپلیکس بنا ہوا ہے، اور پھر وہاں پر جس طریقے سے زمین اندر کی طرح دھس گئی ہے۔ آلٹن پارکس اینڈ ریکریشنز کے ڈائریکٹر مائیکل ہینس نے مقامی خبروں کو یعنی مقامی میڈیا کو بتایا کہ ایک ہی وقت میں یہ سب کچھ ہوا کہ سب کچھ نیچے چلا گیا۔ آپ فوٹیج میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا، اور اچانک سب کچھ زمین کے اندر ہی دھنستا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ فوٹیج آپ کے سامنے کہ کتنا خوبصورت یہ گراؤنڈ ہے، اور اس کے باوجود یہ سب کچھ جو ہوا یعنی غیر یقینی صورتحال تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک لائٹ پول بھی جو درمیان میں موجود تھا وہ بھی زمین کے اندر چلا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ سوراخ فٹ بال کمپلیکس سے تقریباً 150 فٹ واقع کانوں کے معدم ہونے کی وجہ سے نمودار ہوا، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کوئی فٹ بالر یا کوئی کھلاڑی اس انسیڈنٹ میں کوئی ایسا واقعہ یا کھیلتے ہوئے اگر ایسا واقعہ ہوتا تو یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو سکتے تھے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو تکلیف ہو سکتی تھی، لیکن خالی گراؤنڈ تھا، خالی کمپلیکس تھا، اور اچانک اتنا بڑا سوراخ، آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ اچانک وہ سب کا سب زمین کے اندر دھنس جائے تو یقیناً پریشانی اور حیرانی ضرور ہوتی ہے۔ اب بھارت کے حوالے سے میں بات کروں، بھارتی ٹیم نے جس طریقے سے میچ جیتا اور زبردست قسم کا میچ جیتا، اس میچ جیتنے کے بعد جشن تو بنتا ہے بہت، کیونکہ ورلڈ کپ دوسری مرتبہ ورلڈ کپ کا تاج اپنے سر اگر کوئی سجا لے تو پھر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایکسائٹڈ تو ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ اس بار جنوبی افریقہ خلاف T20 ورلڈ کپ 2024 میں 7 رن سے جیت کے ساتھ ہی بھارت کی 11 سالہ ICC ٹائٹل کی خوشحالی کا دور جو ہے وہ ختم ہوا۔ ایسے میں کئی جذباتی مناظر جو ہیں وہ ہم نے دیکھے، ہم نے وراٹ کوہلی کو بھی دیکھا، ہم نے روہت شرما کو بھی دیکھا، دیگر کھلاڑیوں کو بھی دیکھا جس طریقے سے وہ بڑے خوش تھے، لیکن شائقین کرکٹ جو ہے ان کے جو مداح تھے وہ بھی کافی خوش اور ایکسائٹمنٹ کے جذباتی مناظر ہم نے انڈیا کے مختلف ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھے۔ لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو صورتحال ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 6500 کلومیٹر دور کوئنز بریم امریکہ میں ایک شائق جو ہے وہ پول سے گر گیا، جسے چوٹیں بھی شدید قسم کی آئی ہیں، اور بھارتی پرچم لگانے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ ایکسائٹڈ میں زیادہ دی فوٹیج ہم نے آپ کو تھوڑی بہت دکھائیں، جس میں آپ نے دیکھا فوٹیج میں اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے نیچے اترتے ہوئے اچانک گر جاتا ہے، اور دوسری شخص کو بھی کھمبے کے ساتھ چمٹنا جو ہے وہ چمٹا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کوشش کیجئے گا جب اس قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو اپنا دھیان اور اپنا خیال ضرور رکھیے گا، بھئی سب بڑے جذبات میں، آپ جذبات کے بھور میں آپ کو جو نقصان ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس ٹائم ہمارا جو ڈیلی ڈوز تھا ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا سے مختلف اور منفرد قسم کی خبریں آپ کے سامنے رکھیں، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور صبح بخیر سچ ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے۔ اور اگر ہم بات کریں ناظرین خاص کر پانی کے حوالے سے، زندگی ادھوری ہے، بلکہ زندگی مکمل ہی نہیں ہے پانی کے بغیر۔ اور اگر ہم بات کریں اس وقت ملک میں بیشتر علاقوں میں پانی کی بڑی زیادہ قلت پائی جا رہی ہے۔ پھر اگر کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ دنیا بھر میں جب بارشیں ہوتی ہیں جو پانی آتا ہے اس کو باقاعدہ اس کے لیے ڈیمز بنائے گئے ہیں، ان کو ریسٹور کیا جاتا ہے، پھر اس میں جس طریقے سے اس کو فلٹر کر کے دوبارہ اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم اپنے ملک میں بات کریں تو اس کی بالکل نہ قدر کی گئی، نہ اس پر کام ہو رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پانی کا بحران جو ہے جگہ جگہ، حتیٰ کہ ابھی میں کوئٹہ گیا تھا، اور کوئٹہ میں نے کینٹ ایریا میں میری رہائش تھی کافی دنوں، 1 مہینے تک میں وہاں تھا۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، وہاں کے مکینوں سے پوچھا، تو میں نے جب وہاں پہ مختلف علاقوں میں گیا تو انہوں نے سب سے زیادہ گلہ کیا کہ پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔
ایک طرف تو یہ دیکھیں، پھر اسی طرح تھر کر یہ علاقوں میں جب جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر خواتین کے لیے، وہاں پہ جس طریقے سے پانی کی بون بون کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم آج بھی ایسے نوجوانوں سے جب ہم ملتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے کام کو تھرو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، یا ویسے بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو آج بھی کام کریں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پانی کو کیسے بچایا جائے، ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہے ان تک پانی کیسے پہنچایا جائے۔ تو آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں، میرے بڑے خوبصورت بڑے پیارے دوست ہیں اور بہت ہی ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس وقت پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے۔ دنیا بھر میں ان کے اس کام کی بدولت ان کو اپریسیشن ملی ہیں، بڑے بڑے ایوارڈز ملے ہیں۔ تو فرحان ولایت ہمارے ساتھ ہیں۔ فرحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، الحمدللہ بالکل خیریت کے ساتھ، آپ سنائیے؟ ماشاءاللہ بالکل سدا بہار، انیل کپور کی طرح آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے پاجی، جب سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ایسے ہی ہیں، اور اللہ کرے کسی طرح آپ ہینڈسم اور خوبصورت نظر آئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ فرحان بھائی آپ مختلف ملک کے مختلف حصوں میں گئے ہیں اور آپ کا کام تھرو سوشل میڈیا ہم نے دیکھا ہے، گراؤنڈ پہ دیکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جرنی جو ہے یہ سٹارٹ کیسے ہوئی؟ کیا ایسی چیز ہے جس نے آپ کو اپنی طرف راغب کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں بہت ہو گیا، بینکس میں پیسے گنتے گنتے، پیسے بانٹتے بانٹتے اب میں پانی بھی بانٹوں؟ اس طرح سے کہ ہمارا سفر جو ہے یہ ٹریولنگ اینڈ فوٹوگرافی وغیرہ سے سٹارٹ ہوا تھا۔ انٹرفیتھ ہارمنی پہ بھی ہم لوگ کام کرتے تھے، تو یہی جو ہمارا ٹریولنگ کا شوق اور ہمارا انٹرفیتھ ہارمنی کا شوق ہے، یہ ہم لوگوں کو تھر پار کر لے گیا جی، جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ ہندو کمیونٹی آباد ہے۔ وہاں پر ہم لوگ جب گئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم جو ایک محاورہ سنتے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، وہ وہاں جا کر ہمیں اس کا عملی مظاہرہ نظر آیا کہ ہم ٹی وی پہ وہاں اتنا اٹریکٹیو وہاں کا کلچر دیکھتے ہیں، وہاں کے فوک میوزک، وہاں کے کاسٹیوم، وہاں کے ڈانسز، لیکن جب ہم وہاں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، تھر پارکر کا جو دوسرا رخ تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ وہاں پر بوند بوند کے لیے، پانی کے لیے اس طرح سے ترستے ہیں لوگ کہ خواتین جو ہیں وہ خاص طور پہ روزانہ دن میں 2 سے 3 میل پیدل چل کر جاتی ہیں اور گندے جوڑوں اور تالابوں کا گندا بدبودار پانی لے کر آتی ہیں۔ اس پانی کو وہ اس طرح سے کنزیوم کرتے ہیں، اس گندے بدبودار اور لیسدار پانی کو، کہ اگر وہ پانی میں آپ کو دوں گا تو آپ اسے اپنے پاؤں تک دھونا پسند نہ کریں کہ میرے پاؤں گندے ہو جائیں گے اس چپچپے پانی سے۔ اس پانی کو وہ کنزیوم کر رہے تھے، وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے، ڈائریا میں مبتلا ہو رہے تھے، پیٹ کے اور امراض ان کو ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ماؤتھ کینسر بھی ہو جاتا ہے وہاں کے بہت سارے علاقوں میں لوگوں کو مسوڑے خراب ہونے کی وجہ سے۔ تو جب یہ چیز ہم لوگوں نے دیکھی تو ہمیں خیال آیا کہ ہم کتنے بلیسڈ ایک انوائرمنٹ میں جی رہے ہیں پنجاب میں، کہ ہم یوں نل چلاتے ہیں یوں پانی آ جاتا ہے، اور کہاں یہ لوگ ہیں کہ اصل قدر تو ان لوگوں کے دل میں ہے کہ یہ کتنے کتنے میل دور جاتے ہیں، پانی بھر کر لاتے ہیں۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور جب میں نے ان لوگوں سے بات بھی کی کہ آپ لوگ لاتعداد مسائل کا شکار ہیں، امپلائمنٹ کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ کون سا مسئلہ آپ کا میں حل کروں؟ تو ان کا سب سے پہلا جواب یہی تھا کہ آپ ہمیں صرف پینے کے لیے پانی دے دیں اور ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ بات میرے دل کو ایسی لگی کہ میں نے سوچا کہ یار مجھے ان کے لیے یہ کام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ پانی ویسے بھی بنیادی ضرورت ہے زندگی کی۔ تو میں نے 2012 میں یہ کام سٹارٹ کیا۔ زبردست۔ فرحان، ایک تو میں بہت بڑا فین ہوں آپ کا، کہ میں نے بہت سارے کم ایسے لوگ پاکستان میں دیکھے ہیں آپ جیسے بڑے خوبصورت لوگ جو نفرتیں مٹانے، کدورتیں مٹانے، فاصلے مٹانے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کا پیغام پوری دنیا میں عام کرتے ہیں، اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں جس طریقے سے آپ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، چاہے میں آپ کو کبھی دیوالی میں دیکھتا ہوں، کبھی میں آپ کو ویساکھی میں دیکھتا ہوں، کبھی میں آپ کو کرسمس میں دیکھتا ہوں، کبھی آپ کو میں سویہ کھاتے ہوئے عید کے دن دیکھتا ہوں، اور مجھے بعثت ایک پاکستانی اور پاکستانی شہری جو میری خواہش ہے، جو پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس میں اگر عملی طور پر کوئی کام یا کوئی کردار اپنا نبھا رہا ہے تو بھائی صاحب یہ آپ ہیں، اور یقین مانیں اسی لیے پوری کمیونٹی، مختلف برادریاں جو ہیں جس طریقے سے آپ سے پیار کرتی ہیں، یہ ایک الگ تصویر ہے جو میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ بحیثیت ایک ذمہ دار شہری، کہ یہ نفرتوں کا بازار، یہ جو ہولی خون کی جو ہم کھیل رہے ہیں، اس سے ہٹ کر ہم پیار بھری رنگ بھرے جتنے بھی کردار ہیں، یعنی جو رنگ ہیں، ان
میں ڈھنگ کر اس رنگوں میں کھیل کر امن اور پیار کا پیغام ہم بانٹ سکتے ہیں، تو فرحان ولایت ان لوگوں میں شامل ہے۔ فرحان ایک چیز خاص کر اگر ہم بات کریں، میں پہلے تو ابھی میں جاؤں گا اس ٹاپک پر بھی، لیکن سب سے پہلے خاص کر آپ نے جو بات کی کہ ہندو کمیونٹی کو جب آپ نے دیکھا اور انہوں نے آپ سے کہا کہ بھائی صاحب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف پانی کی بوند دے دیجئے گا، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن کون کون سے علاقے اس سے پہلے آپ گئے اور آپ نے سوچا کہ میں جو کام کروں کیوں نہ میں اس کام کو بھی شروع کروں تاکہ کم سے کم کسی کا بھلا اور کسی کو زندگی میں لوٹا سکوں؟ دیکھیں جگہیں تو بہت ساری تھیں، پاکستان میں چولستان کے علاقے بھی اس طرح سے ہیں، KPK کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی کی عدم دستیابی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں جس طرح کے پتھریلے سنگلاخ علاقے ہیں، وہاں پر بھی مسائل ہیں، لیکن اندرون سندھ میں کام کرنے کا ہمیں اس وجہ سے زیادہ خیال آیا کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ ایک بالکل نیگلیکٹڈ ایریا تھا، کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ ایک جگہ پتھر کے زمانے میں آ گئے ہیں، آپ جب تھرپارکر میں جائیں گے تو آپ کو اس چیز کا عملی مظاہرہ نظر آئے گا کہ واقعی وہاں پہ واش روم نہیں ہے، وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ گھروں میں بچوں کو پیدا کر رہی ہیں وداؤٹ اینی میڈیکل فیسلٹیز۔ تو وہ چیز اس طرح کی مجھے محسوس ہوئی کہ مجھے فیل ہوا کہ یار یہ چیز زیادہ نیگلیکٹڈ ایریاز میں شامل ہے، تو مجھے یہاں کے لوگوں کے لیے پہلے کام کرنا چاہیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اگر اندرون سندھ میں کام کر رہے ہیں، آپ نے ابھی تک ہیلتھ ایشوز پہ کام کیوں نہیں شروع کیا؟ لوگوں کے لیے کوئی دواخانے وغیرہ بنا دیتے یا کوئی چھوٹے موٹے مدرسے وغیرہ بنا دیتے، لوگوں کی تعلیم کے لیے کوئی کام کرتے آپ۔ تو میں ان کو یہی بات کہتا ہوں کہ یار ابھی تک میں پانی کے مسائل سے ہی باہر نہیں آ پا رہا، ابھی تک میں پانی کے ہی مسائل وہاں کے حل نہیں کر پا رہا، میں دوسری چیزوں پہ کیسے توجہ دوں جو کہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں؟ بنیادی ضرورت تو پانی کی ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کھائے بغیر کئی دن زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل جی بالکل۔ فرحان آپ درست فرما رہے ہیں کہ پانی کے بغیر زندگی ادھوری بلکہ ناممکن ہے، یہ بات، اور آپ جیسے لوگ اس چیز کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ ملک میں آنے والا جو سب سے اور آنے والی دنیا میں ناظرین ایک چیز میں واضح کروں کہ جو جنگ ہوگی وہ پانی کے لیے ہوگی اور ہمارے پاس پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک ایک بوند کے لیے پھر ہمیں کسی ملک کا سہارا لینا ہوگا، پھر ہاتھ جوڑنے ہوگے۔ فرحان ایک اور چیز ظاہری بات، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں اور پھر آپ نکلتے ہیں اپنے مشن پہ۔ تو آپ جو یہ کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ٹیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنے لوگ ہیں اور پھر اسپانسر، ظاہری بات ہے آپ ایک اکیلے آپ جاب کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کو بھی سنبھالتے ہیں، ساری چیزوں کو بھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو یہ کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے، کتنے لوگ ہیں اور پھر ابھی تک آپ کون کون سے علاقوں میں کتنے پلانٹس جو ہیں آپ لگا چکے ہیں، وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اس طرح سے ہے کہ تھرپارکر کے علاوہ ہم لوگوں نے سانگڑ میں بھی کام کیا ہے، عمر کوٹ میں بھی کام کیا ہے، جنوبی پنجاب میں ہم نے چولستان وغیرہ میں بھی کام کیا ہے، اور بلوچستان کے بھی بعض علاقے جو ہیں دور دراز کے وہاں پر بھی ہم لوگوں نے کام کیا ہے۔ اب تک تقریباً ہمارے 800 سے زائد پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ سب کے سب پبلک چیریٹیز کے تھرو مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ہمارے پاس پراپر اور سورس آف فنڈنگ نہیں ہے، پبلک چیریٹیز کے تھرو ہی ہوتا ہے۔ جہاں تک ٹیمز کا معاملہ ہے تو تھرپارکر کی ہر تحصیل میں ہمارا ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ لاتعداد ریکویسٹ آتی ہیں، پھر ہمارے کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ وہاں جا کے سروے کنڈکٹ کر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کے فیزیبلٹی، اور پھر اس کے حساب سے ہم لوگ وہاں پر باری آنے پر ہم ان گوٹس جو ہے وہاں پر ہم لوگ کام شروع کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے فرحان، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ظاہری بات ہے ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور مزے کی گفتگو کا سلسلہ اسی طرح رہے گا، اور بہت ساری انفارمیشن، بہت ساری چیزیں فرحان نے ہمارے ساتھ اور بھی شیئر کرنی ہے، لیکن ناظرین کہیں مت جائیے گا، بریک لیتے ہیں، واپس حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور باتوں یعنی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ فرحان ولایت ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ فرحان ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ منظر اور وہ جذباتی مناظر جو آپ نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیے تھے وہ بھی ذرا ہم سے ڈسکس کیجئے گا، بتائیے گا کہ جب پانی یعنی ایک علاقے میں جب آپ لوگ ہیں، اور وہ فوٹیج مجھے آج بھی یاد ہیں جس طریقے سے آپ نے سوشل میڈیا پہ لگائے تھے، اور وہ ایک جذباتی مناظر تھے، لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ پانی، اور پھر ہمارے علاقے میں، اور وہ خواتین جو صبح اٹھتی تھی رات کو لوٹ کے پلٹ کے کڑا جو ہے پانی کا لے آتی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکسپیرینس کیسا تھا، اور اندر یعنی دل کے اندر کس قسم کی راحت تھی کہ ہاں میں جو کام میں نے سوچا تھا اور کہیں نہ کہیں رب نے مجھ سے کرا دیا۔ تو وہ جذباتی مناظر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ مناظر کس قسم کے تھے۔
جی بالکل. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ اس وقت جو انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں, جو ایموشنز ہوتے ہیں نا, ان کو الفاظ میں بیان کرنا تو بالکل ممکن نہیں ہے. لیکن آپ یقین مانیے کہ انسان کو دل سے اس قدر خوشی اتنی اور اس قدر اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ یعنی ایسا فیل ہونے لگتا ہے ان لوگوں کی خوشی کو دیکھ کر, ان لوگوں کے سکون کو دیکھ کر, کہ انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے کسی حد تک. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک اتنا اچھا کام لے لیا ہے کہ یعنی میں نے اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں ضائع نہیں کیا. دوسرا یہ کہ وہاں کے اور جو ایموشنز آپ وہاں کے لوگوں کے دیکھیں گے نا, جب آپ وہاں پر جائیں گے, کبھی آپ کوئی اتفاق ہو آپ ہمارے ساتھ چلیے گا, وہاں کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یار پانی کی نعمت جس کے لیے ہم میلوں پیدل چلتے تھے, اتنی خجل خواری اٹھاتے تھے اور گندا پانی پیتے تھے, اب ہمیں صاف شفاف بالکل پانی, میٹھا پانی پینے کو ملے گا. اس وقت وہ آپ کے وہ یعنی اس طرح سے آپ کے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں نا کہ یعنی بہت غریب لوگ ہوتے ہیں, اس کے باوجود وہ اپنے گھروں سے چیزیں اٹھا کے آپ کے آگے لا کے رکھ دیتے ہیں. وہ مرغیاں پالتے ہیں, بکریاں وغیرہ پالتے ہیں, اس پر ہی ان کا گزارا ہوتا ہے. وہ بکریوں کا دودھ پیالوں میں بھر کے آپ کے آگے لا کے رکھنے لگیں گے, مرغیاں وہیں بھون کر آپ کے آگے لا کے رکھ دیں گے کہ آپ یہ کھائیں, یہ پیئیں ہمارے ساتھ. یعنی آپ کو اپنی حیثیت جو ہے نا وہ ایسی محسوس ہونے لگے گی کہ یار آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت اور کتنا احترام وہاں پر نواز دیا ہے. اور یعنی انسان کو خود فیل ہونے لگتا ہے کہ یار شاید یہی نیکی کے کام ہے جو میرے آخرت میں بھی میرے کام آئیں گے. فرحان, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور ایک اور کردار جو میں بہت بڑا مداح ہوں اس بات پہ, جو میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ بھی آپ رکھیں. میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو پانی کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں, لیکن جو خاص کر مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے جو ریئل ایک کردار ہے, ایک عملی طور پر آپ اپنا کردار نبھا رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے ناظرین کے ساتھ وہ بھی شیئر کیجئے گا کہ جب آپ ہولی ہوتی ہے, دیپاولی ہوتی ہے, ویساکھی ہوتی ہے, آپ مختلف کمیونٹی کے سامنے جا کے ان کے ساتھ آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو وہاں سے وہ جسچر, وہ پیغام, وہاں سے دنیا سے کیا پیغام آتے ہیں, پھر وہاں کے جو ہندو برادری ہے, سکھ برادری ہے, کرسچن ہے, دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, پارسی ہیں, ان کے جذبات بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اسکرین پر شیئر کریں, اور یہ کتنا ضروری ہے کہ اس ملک کو متحد رکھنے کے لیے یہ کردار ہم سب کو نبھانا ہے. بالکل, اس بارے میں تو میں خود یہی پیغام ہر جگہ پھیلاتا ہوں کہ دیکھیں محبتیں بانٹنے سے جو ہے نا آپ کا ملک جو ہے وہ ایک پرامن ملک کہلائے گا. یہ آپ کی ایک گلوبلی آپ لوگوں کے ایک انٹرنیشنل بینک پاکستان کا جو ایک امیج ہے نا, اس کو بہتر بنانے کے لیے, اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے, اپنے ملک میں ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. اب میں اس چیز یہاں پر بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں. یہاں پر ایک تو یہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے جب پاکستان میں آپ رہتے ہیں نا, تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان آپ کا گھر ہے, اور اس گھر میں موجود تمام افراد جو ہیں وہ آپ کے بہن بھائیوں کے جیسے ہیں. اب ایک گھر میں آپ اگر اپنے گھر کی بھی مثال لیں تو ضروری نہیں ہے کہ گھر میں ملنے والے گھر میں آپ کے ہر شخص کے ساتھ آپ کی سوچ, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا مزاج ملتا ہو. ہم اپنے گھر میں بھی تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اپنا مزاج ایڈجسٹ کر لیتے ہیں نا. کوئی سنجیدہ ہوتا ہے, کوئی مزاحیہ طبیعت کا ہوتا ہے, کوئی کسی کی طبیعت مختلف ہوتی ہے. جب ہم ان سب کے ساتھ ان کی الگ الگ طبیعت کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ پرسکون رہے, تو پھر گھر سے باہر ہم پاکستان میں اپنا یہ ماحول کیوں نہیں بنا سکتے کہ اگر کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی مسیحی ہے, ان کے جیسے مزاج ہے, ان کا جیسا اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے جیسے طور اتوار ہیں, ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت اچھی بات آپ نے جو کی فرحان ولایت کہ آپ ہم سب کے ساتھ اگر گھر میں سب کے مزاج ڈیفرنٹ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ ہمارے سب مختلف کمیونٹی کے لوگ, اور یہ گلدستہ اس ملک کا. میں چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ جاتے جاتے اپنے ایوارڈز کے حوالے سے ہمیں بتا دیں, اور ساتھ میں پیغام بھی ہمارے دیکھنے والوں کو دے کہ پانی کے حوالے سے, اور پانی کی یعنی پانی کو سیف کرنے کے حوالے سے, اور پانی کی ضرورت کے حوالے سے ایک شارٹ سا پیغام دے دیں تاکہ جو ہے ہمارے ناظرین وہ سن سکیں. جی, یہی سوشل ورک کرتے ہوئے جو ہے مجھے پاکستان سے باہر کئی جگہوں پر, کئی ممالک میں مجھے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع ملا. ہم لوگ اب تک 16-17 ملکوں کا سفر کر چکے ہوئے ہیں. انہی پروجیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں باہر کئی ملکوں میں بلایا گیا,
اور الحمدللہ پاکستان کے لیے وہ ایوارڈز ہم لوگوں نے الحمدللہ جیتے جن کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ شاید یہ فیم بھی ہم پاکستان کے لیے کلیکٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا سے. ہم فلپینز بھی گئے, وہاں سے گوسی پیس پرائز لے کر آئے. امریکن اسٹیٹ کینٹکی کے گورنر نے ہمیں سب سے بڑا وہاں کا سویلین ایوارڈ سے بھی نوازا. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو یو کے سے سب سے بڑا انوائرمنٹل ایوارڈ ملا, گرین ایپل انوائرمنٹ ایوارڈ ہم نے لیا. یونیورسٹی آف نیو میکسیکو کی طرف سے ہم لوگوں کو ریاست کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا. تو یہاں پر ہم لوگوں کے جذبات بالکل مختلف تھے, کیونکہ جب ہم انٹرنیشنل کوئی ایوارڈ لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں پر فرحان کو ایوارڈ نہیں مل رہا ہوتا, وہاں پاکستان کو ایوارڈ مل رہا ہوتا ہے. وہاں جب فرحان کا نام پکارا جاتا ہے وہاں ساتھ ساتھ پاکستان کا نام پکارا جاتا ہے. تو اس وقت دل کو بہت تسلی ہوتی ہے کہ پاکستان کا نام ہر جگہ پر اجاگر کرنے کے لیے جو میں نے ایفرٹس کی تھی وہ میری ایفرٹس ضائع نہیں ہوئی. اور جہاں تک پیغام پہنچانے کا تعلق ہے پبلک کو پانی کی اہمیت کے حوالے سے, تو میں یہی کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ہماری گورنمنٹ کو دیکھنے کے لیے ان کی توجہ چاہیے گورنمنٹ کی, اور بہت ساری جگہوں پر ہماری عوام کی بھی توجہ چاہیے. عوام تو بہت ساری جگہوں پر اس حوالے سے کام کر بھی رہی ہے, کیونکہ پاکستانیوں کی جو ایک نیچر ہے نا اس میں یہ چیز بہت زیادہ شامل ہے کہ یہاں پہ لوگ اپنے والدین کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرواتے ہیں. تو لوگ تو انڈیویجول بیسس پہ یہ کام کروا رہے ہیں. ہمارے 800 پروجیکٹس بھی ابھی تک ایسے ہی پبلک چیریٹیز کے تھرو مکمل ہوئے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ ہے ان کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. آج اگر انڈیا نے اپنے ملک کو سرسبز و شاداب کر لیا ہے ڈیم بنا کر, یہ ہمیں بھی بنانے چاہیے تھے کہ جو کہ ہماری بالکل فرحان ولایت آپ نے درست فرمایا کہ پڑوس میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بھارت میں ہو رہا ہے, دیگر ممالک میں ہو رہا ہے, تو وائی ناٹ پاکستان. ہماری حکومت کو, ہماری عوام کو, ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے آنے والی جنریشن کو بچانا ہے, اپنی نسلوں کو بچانا ہے, تو پانی کی ایک ایک بوند کا خیال رکھنا ہوگا. فرحان ولایت بڑے خوبصورت انسان, بڑے پیارے انسان, سوشل ایکٹیوسٹ, جو اپنا بحیثیت ایک پاکستانی, بحیثیت ایک ذمہ دار انسان اپنا کردار اس ملک میں, اس ریاست میں نبھا رہے ہیں. تو وائی ناٹ آپ ضرور اپنا کردار نبھائیے گا. اور ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. سچ سویرا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں مختلف قسم کے کپلز آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اٹریکٹ بھی کرتے ہیں. ہم آج آپ کی جو ملاقات ایک ایسے کپل سے کرانے جا رہے ہیں جن کے قد تو چھوٹا ہے لیکن کارنامے بڑے بڑے کارنامے ہیں. سو ان سے بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مونٹاج, چھوٹا سا مونٹاج ہم نے بنایا ہے, وہ ذرا دیکھ لیجئے گا. اچھا, آپ دیکھیں نا فوٹیج میں کہ ایک طرف دو بڑے خوبصورت پیارے پیارے بچے اور آپ کو یہ کپل نظر آ رہا ہے. ان کا قد واقعی چھوٹا, ہائٹ کم, لیکن جو کارنامے ہیں مجھے ان کے بارے میں پڑھ کر, اور پھر سوشل میڈیا, بطور سوشل میڈیا ظاہری بات ہے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں, اور جب ان کے بارے میں یہ خبر کافی سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے وائرل ہوئی تو میرا دل کیا کہ میں ان کو اسٹوڈیو میں بھی بلاؤں, ان سے بات کروں کہ ان کے زندگی اور پھر ان کے کارنامے اور ان کی ملاقاتیں کیسی ہوئی. آپ دیکھیں مزے کے کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ یہ گئے نہ ہوں, اور اپنا ہر لمحہ یعنی ہر گھڑی کو کس خوبصورت طریقے سے انہوں نے کیپچر کیا ہے. ان کو فلمایا گیا ہے اپنے کیمرے کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, اور پوری کی پوری یعنی فیملی کی اگر میں بات کروں تو ان کے دو بچے ہیں. ایک لڑکی ہے, چھوٹی سی معصوم سی گڑیا ہے, اور ایک جو ہے بڑا پیارا سا ننھا منھا سا لڑکا یعنی بچہ ہے. آپ دیکھیں نعمان بھائی کو, نعمان ان کا نام ہے, اور یہ جم بھی نہیں جاتے, جم بھی چھوڑتے نہیں, کہتے بھائی صاحب فٹنس رکھنی ہے, ایسے کیسے میں اوروں سے جو ہے پیچھے رہ سکتا ہوں. آپ ابھی بھی دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ اپنے جسم یعنی جسمانی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں, اپنے فزیکس کو زبردست رکھنے کے لیے, چاق و چوبند رکھنے کے لیے وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, وہ گھومتے پھرتے بھی ہیں, اور خوبصورت لمحہ. لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ ماشاءاللہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے یہاں پہ بھی آپ ان کو جم میں دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو لمحات ہوتے ہیں, جس لمحات کو آپ یادگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کل ہمارے پاس جو کیمرہ آیا ہوا ہے, ہمارے پاس جو موبائل آیا ہوا ہے, تو اس نے ایک چیز بڑی زبردست بنا دی ہے کہ پھر آپ ماضی کے جھروکوں میں جانے سے پہلے آپ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ساری ریلز سب کچھ آپ کے سامنے آتا ہے, اور آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, اور پھر اس سے آپ مزہ بھی لیتے ہیں. لیکن بہرحال مونٹاج آپ نے دیکھا, لیکن گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم نعمان صاحب, کیسے ہیں آپ؟
वालेकुम सलाम, मैं ठीक है। नोमान ने चाय शायद नाश्ता सही नहीं किया, आवाज़ नहीं निकल रही। नोमान हमारे साथ हैं, बड़े प्यारे भाई, और इसी तरह सहर भी हमारे साथ है। सहर आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो ये बताएगा कि आज आपने नोमान भाई को नाश्ता नहीं दिया? जी वाकई आज हम नाश्ता किए बगैर हैं। अच्छा, नाश्ते के बगैर आए कि अपने टीवी पे जाना है। जल्दी जल्दी भाई साहब उठिए और जल्दी जल्दी तैयार हो जाइएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि सहर आपका ताल्लुक कौन सी जगह से है? मेरी पैदाइश लाहौर की है। अच्छा, लाहौर से है हमारी फैमिली। आप लाहौर से बिलोंग करती हैं। और नोमान आपका ताल्लुक कहाँ से? मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद ही जी, तो फैसला- हंसते रहते ने पाजी, खुले डुल्ले लोग होते ने पाजी। तुसी आए इतने सीरियस बैठे हो जिन्हें मैनू डर लग रहा है कि पाजी मैं गल करा कि ना करा। गल से जी गल कर गल सकदा होएगी, मैं तुहाडे फिर कोल। होएगी, बिल्कुल ਉਹ कर ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਚੁੱਪ नहीं रहना चाहिए। अच्छा सर, नोमान से बात करेंगे, लेकिन नोमान मैं चाहता हूँ कि नोमान साहब चाय पड़िए, 2-3 घूंट लीजिएगा। मेरे ख्याल में ये चुस्कियाँ जो चाय की आप लेंगे तो एनर्जी जो है वो बूस्ट होगी आपकी, क्योंकि नाश्ता सहार ने आपको नहीं दिया है, इसकी सज़ा बनती है सहार आपको। ये बताइए कि नोमान से मुलाकात कैसे हुई आपकी? हमारे यहाँ पहला राब्ता फेसबुक के ज़रिए हुआ था। वाह। हमारा लिटिल पीपल ऑफ पाकिस्तान का एक ग्रुप था शॉर्ट हाइट लोगों का। अच्छा। वहाँ पर इन्होंने मुझसे रब्ता किया था और वहीं पर इन्होंने फिर मुझे शादी का पैगाम दिया, तो मैंने कहा आप घर भेजिए पैगाम। सुर्ख फूल नोमान ने दिया था या आपने लिया था? नहीं, सुर्ख फूल कोई नहीं था। कोई नहीं था। वो इमोजीज जो होती है ना, वो भी नहीं भेजी इसने? नहीं, यार ये तो बड़ा कंजूस है। नहीं इंतहाई। हमारा जो प्रोड्यूसर है वो तो हर एक को फूल भेजते रहते हैं, दोस्तों को कहते हैं हाय रब्बा आप फूल एक्सेप्ट कीजिएगा। लेकिन लड़कों को भेजता है, कहते हैं यार दोस्ती बढ़ानी चाहिए, लड़कियों से डर थोड़ा सा खौफजदा होता है। अच्छा, तो सर आपने मतलब फूल नहीं भेजा, इसने दिल का इमोजी नहीं भेजा, ये नहीं बोला कि आपको देख के हमारी दिल की धड़कनें धक धक करने लगी हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने? नहीं, शुरू में ऐसा बोलते तो मैं शायद ब्लॉक कर देती। हाय रब्बा, इतने सीरियस। लेकिन ये एंगेजमेंट के बाद हाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू कोई हुई। पोएट्री भेजी? बहुत पोएट्री भेजते ऐसे थे। कुछ याद है आपको? अब याद नहीं, 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल यानी शादी को आप लोगों के 8 साल हो गए। नोमान, आपको सहर जो है, क्योंकि ग्रुप था पूरा का पूरा, और सहर की कौन सी अदा आपको पसंद आई? अदा की तो पता ही नहीं था क्या है, असल में ये एडमिन थी ग्रुप की। अच्छा, तुमने कहा यार छोटे मोटे पे क्या डालेंगे तो डोरे, अभी एडमिन पे रिश्ते डोरे की डाल बात लेते करनी है हैं। तो आपने एडमिन से करनी है कि मुझे एक रिश्ता चाहिए, तो अगर कोई नज़र में हो तो बताइएगा। तो आपने इनको मैसेज किया? मैंने इस तरह का एक मैसेज किया, इन्होंने कहा ठीक है, आप अगर शादी करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे घर वाले भी देख रहे हैं, तो आप घर में रिश्ता अच्छा, कीजिए, इन्होंने अगर मतलब कर सीधा सकते ये हैं। बात सीधा की कि ये, अगर आप अब शादी में serious हैं। इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, वरना अगर लाइन मैन मार दें तो भाई साहब नो एंट्री। वो तो हाँ? फिर no अच्छा, entry। तो इस तरह फिर सिलसिला शुरू हुआ। फिर आपने कहा कि मैं शादी में सीरियस। जी जी बिल्कुल सीरियस। तो इनके तरफ से फिर क्या पैगाम था? फिर के अपने घर वालों को मेरे घर में ले जाएं तो रिश्ता हो जाएगा। ये लाहौर में थी उस टाइम, और आप? मैं फैसलाबाद। अच्छा, और फैसलाबाद मेरे वापस जाने में सऊदीया जाना था, मैंने कुछ आप सऊदी अरब में काम करते जी थे? मेरे क्या चार काम करते थे वहाँ पे? मैं उधर आईटी में काम करता था, प्राइवेट कंपनी थी। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन मैट्रिक है। अच्छा, मैट्रिक। लेकिन आपने स्किल्स की स्किल बेसिस के बेस पर आपको जॉब मिली सऊदी अरब में। सर, आप सुना है आप भी यहाँ से कहीं दूर सहराओं में घूमती नजर आती हैं सर बन के? जी, अभी रिसेंटली कुछ माह पहले मैं दुबई मूव की हूँ, वहाँ की रेजिडेंसी ली है। वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी रजिस्टर। आप डिजिटल मार्केटिंग करती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्या काम होता है आपका? सोशल मीडिया मैनेजमेंट है कुछ कंपनीज़ की, मेनली हेल्थ सेक्टर रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, जिम हो गए, फिटनेस एंड उस तरह के, तो उनके साथ काम करते हैं वहाँ पर। अच्छा। और उनका सोशल मीडिया पे बिजनेस प्रमोट करते हैं। अच्छा, तो आप वहाँ और ये यहाँ, तो ये आप लोगों ने डिसाइड किया था कि हमने शादी करने के बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद दूर दूर रहना है वरना आबादी बढ़ जाएगी, ये सोचा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। असल में हमें लगा कि अब टाइम आ गया कि बिज़नेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड किया जाए। तो उसके लिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि पहले मैं जाके वहाँ बिज़नेस रजिस्टर करवाती हूँ और फिर मैं वापस आती जाती रहती हूँ। तो ये बिजनेस आप दोनों का कंबाइन है जी। और अपना है? जी हाँ जी। जी। अच्छा, वाओ, दैट्स ग्रेट।
سو یہ بتائے گا کہ یعنی ہمارے ہاں تو کامیابی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا اونچا قد نہ ہو، ہائٹ نہ ہو، اور آپ بھاری بھرکم آپ کا بہترین سا جسم نہ ہو اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن آپ لوگوں نے تو ساری متھ پہ پانی پھیر دیا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف، یہ کیا آپ لوگوں کی مشترکہ پالیسی تھی کہ یہ اسی طرف نکلنا ہے، یا کوئی اور بزنس بھی تھا، یا آپ کی شروعات ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تھی یا سحر کی، یا دونوں کا ایک طرح پلان تھا؟ نہیں، ہم نے لائف میں بڑے رسک اور بڑے بڑے پلان کر کے دیکھے ہیں. پہلے ایک بزنس کیا تھا کپڑے کا، پھر اس کے بعد اسی کپڑے کو پروموٹ کرتے ہوئے ہمیں جو بزنس تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی. پھر کرونا کے بعد پوری دنیا جو ہے نا ایک بوسٹ آیا اور آن لائن چلی گئی. آن لائن چلی اس ٹائم کافی لوگوں کے بزنس جو لاس میں گئے، پھر وہ لوگ آن لائن آئے، آن لائن آ کے بزنس کیا. اس ٹائم پہ جو ہے ہم نے اپنی تقریباً جو سروسز ہیں وہ لوگوں کو دینی شروع کی، اور ادھر سے ہماری جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو جنری ہے وہ اسٹارٹ ہوئی. تو پھر آپ یعنی جب سحر آئی تو سحر نے بھی آپ کے ساتھ مل جل کے ٹریننگ وغیرہ لی اسکل بیس پہ، اور پھر آپ دونوں یعنی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب آپ دبئی چلی جائیں. تو نعمان پہ آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ ادھر اس کو اکیلے چھوڑ دیے؟ جوان آدمی ہیں. بھروسہ آنکھیں بند کر کے ہے. آنکھیں بند کر کے بھائی صاحب آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا، دھیان رکھیں. اچھا نعمان بہت سیریس لگ رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ اس کو اتنی زیادہ اس کو ڈرایا ہوا ہے، سہما ہوا بیٹھا ہوا کہ سحر کے سامنے بات ہی نہیں کر رہے؟ نہیں ماشاءاللہ ہی از دا کنگ آف دا ہاؤس، لیکن اچھا کیمرہ شاہ ہے. اور آپ کوئین آف دا ہاؤس ہیں کہ کوئین آف دا ہارٹ ہے نعمان کی. اچھا نعمان بھائی ایک تو یہ بتائے گا کہ آپ دونوں کی جو ہائٹ ہے، آپ کی زیادہ بڑی ہے ان کی زیادہ بڑی ہے؟ ویسے تو میری ہائٹ بڑی ہے، میں 310 ہوں، یہ 37 ہے، مگر جب یہ کیا ہے 3 فٹ 10 انچ. 10 انچ. اچھا اور آپ؟ میں 3 فٹ 7 انچز. اچھا سیر تھوڑی سی نا میں اس ٹائپ پہ دیکھ رہی کہ زیادہ نا میرے بات زیادہ وہ نہیں. اچھا مطلب کتنی ہے؟ 3 فٹ 7 انچز. اچھا گڈ یعنی صرف 2 یا 3 انچ کا فرق ہے. لیکن اس وقت یہ زیادہ ہائٹڈ لگ رہی ہے کرسی. یہ عجوبہ ہے قدرت کا، بس ایسے ہی ہے. اچھا اچھا یہ عجوبہ یعنی کرسی پہ بیٹھ کے یہ زیادہ بڑی لگنا شروع ہو جاتی اور آپ چھوٹے لگنا، اور چلتے چلتے آپ بڑے اور یہ چھوٹی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے 2 بڑے کیوٹ سے بڑے پیارے سے بچے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اسکرین پہ ساتھ میں وہ بھی دکھائے اگر لوگوں کو، جو ہم نے شروعات میں بھی آپ نے دکھایا کہ بڑے پیارے معصوم سے بچے. تو 2 بچے ہیں آپ لوگوں کے؟ جی بچے 2 ہی اچھے. یہاں پر ہی آپ لوگوں نے سٹاپ مارا کہ آگے نہیں بڑھنا ہے؟ جی بس ٹھیک ہے. اچھا بچے کے کیا کا نام کیا ہے آپ کے؟ بڑا بیٹا یا گڑیا جو ہے وہ؟ بیٹا بڑا ہے، اس کا نام مازن ہے، بیٹی چھوٹی ہے، اس کا نام مشیل ہے. اچھا اب ان کی جو ہائٹ ہے وہ نارمل ہے؟ جی بتائیں سارا. ہاں جی الحمدللہ ہمارے دونوں بچوں کی ہائٹ نارمل ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ڈوارفزم کی 200 ٹائپس ہوتی ہے ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، تو اب ہسبینڈ اینڈ وائف کی ڈوارفزم ٹائپ ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹھ کے میں بڑی لگ رہی ہوں، یہ چھوٹے لگ رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کا جو ٹرنک ہے باڈی کا وہ چھوٹا ہے اور میری لمبس زیادہ چھوٹی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈوارفزم ہے. اور جب ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈوارفزم میں ہم نے شادی کی تو اس کی وجہ سے یہ تھا کہ ریسیسو جینز تھیں، تو نہ ہی ان کا والا ٹرانسفر ہو سکا نہ میرا والا ٹرانسفر ہو سکا. اگر سیم ٹائپ آف ڈوارفزم ہوتا تو وہ ٹرانسفر ضرور ہو جاتا. تو اس وجہ سے وہ الحمدللہ ہمارے بچوں میں نہیں آیا، اگر جینیٹیکلی آپ اس کو لے کے چلیں. ادروائز ہم دونوں کے پیرنٹس کی کزن میرج تھی تو اس وجہ سے ہم دونوں کے اندر ڈوارفزم. یعنی کزن میرج کی وجہ سے مشکلات پوری دنیا میں، اور خاص کر ناظرین میں تھوڑا سا کلیئر بتاتا چلوں کہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں جتنے بھی زیادہ دنیا بھر میں، ان میں سے یہ مسئلہ اس لیے زیادہ ہے کہ کزن میرج مسلم برادری میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ کرسچینٹی میں کزن میرج نہیں ہوتے، سکھزم میں نہیں ہوتے ہیں، ہندوازم میں نہیں ہوتے ہیں. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو ظاہری بات ہے کہ ہم نے اگر آس پڑوس میں کزن ہی پسند ہے، پھوپھی کی بیٹی پسند ہے اور آنکھ مٹکا اس کے ساتھ ہوا ہے، تو پلیز کوشش کیجیے گا، مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کیجیے گا، تاکہ آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، اور پوری زندگی جس زندگی کو آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں، وہ پھر کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار نہ ہوتے. میری ہاتھ جوڑ کے بینتی، مائنڈ مت کیجیے گا، دس از ریالٹی. اور آج کل تو علماء کرام بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب کوشش کیجیے گا مختلف قسم کے ٹیسٹ. اچھا یہ وجہ تھی کہ آپ کے کزن میرج، تو آپ دونوں کی ہائٹ اسی طرح کم. اچھا ہائٹ کم ہونے کی وجہ سے نعمان میں آپ کی طرف آتا ہوں، پھر سحر کی طرف آتا ہوں. نعمان کیا کیا مسائل کا سامنا ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے؟ کیا ری ایکشن اسکول میں کن کن چیزوں کے سامنے؟ بیسیت ایک اقلیت یعنی غیر مسلم
مجھے کئی مسائل کا سامنا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں سکھ ہوں، تو بہت ساری چیزیں بچوں کا ٹارچر کرنا، یہ ساری چیزیں ہم نے، ایون اسکول کے ٹیچر بھی ہمیں ٹارچر کرتے تھے. تو آپ کے ساتھ کیا مسائل ہوتے تھے جب آپ اسکول جاتے تھے یا گلی کوچے سے گزرتے تھے؟ جدھر سے بھی گزرو، جس طرح کا وہ علاقہ ہے اس طرح کا ادھر سے رسپانس آیا. مطلب اگر اچھے لوگ ہیں تو اچھا رسپانس آیا، برے لوگ ہیں کم نالج ہے ان کا بھی قصور نہیں ہے. مطلب بیچاروں کا نہیں ہے نا، کسی کا قصور نہیں ہے. جب کوئی آپ عجیب سی چیز دیکھتے ہیں، آپ ایک عجیب سا ریئیکشن دیتے ہیں. تو پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ انسان اس طرح بھی ہو سکتے ہیں. پہلے یہی پتہ تھا لمبے اور زیادہ چھوٹے نہیں ہوتے، یا بہت لمبے ہوتے تھے یا بس نارمل اس طرح کے کم لوگ دیکھتے تھے. تو سکولز میں بھی اسی طرح اب ہے، یہ اویئرنیس آ رہی ہے، آن لائن لوگ دیکھتے ہیں چھوٹے لوگوں کو. تو گھر والے ان کی اچھی اگر پرورش کریں، ان کو بتائیں سمجھائیں کہ باڈی شیمنگ نہیں کرنی ہے، تو یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہے. بس لوگوں کو پتہ نہیں بتانے کی ضرورت ہے. نعمان نے بڑی خوبصورت بات کی. تو آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو آپ دبئی گئی ہیں تو وہاں تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا ہے، باڈی شیمنگ کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں اسی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ریالٹی ہے. تو آپ کے ساتھ کوئی واقعہ؟ دیکھیں دبئی میں واقعی میں آپ یقین کریں کسی کو پرواہ نہیں آپ کس طرح کے ہیں، آپ کیسے آپ نے کیا پہنا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں. میری ابھی اپنی فوٹیج بھی چلائی تھی اسکوٹی کے اوپر، وہ اسکوٹی کی لائٹیں ہیں رنگ برنگی. پاکستان میں اگر میں وہ اسکوٹی چلاؤں نا رش لگ جائے ایک، لیکن دبئی میں نو باڈی، چھوٹے بچے بھی نہیں، نو باڈی بادر ٹو لک ایٹ می اور اسٹاپ اور پوائنٹ اور سے سم تھنگ. ہاں پاکستان میں ہم اسکوٹی چھوڑ کے پیدل بھی چل رہے ہوں تو لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں. اس میں ایک بات کروں گی کہ پیرنٹس کی ایڈوکیسی بہت میٹر کرتی ہے. میرے اسکول میں میرے پیرنٹس کی بہت فرم ایڈوکیسی تھی، ٹیچرز کے ساتھ ان کا کلیئر کمیونیکیشن تھا کہ کسی قسم کا ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. باقی کلاس فیلوز کو ٹیچرز، میرے پیرنٹ کی بات کرنے پہ ٹیچرز نے پہلے ہی ایجوکیٹ کر دیا تھا کہ آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے، بی فرینڈ کرنا ہے. سو آئی ہیڈ اے ویری گڈ اسکول لائف، اسٹوڈنٹس میرے ساتھ بہت اچھے تھے. بٹ آئی تھنک بہت دفعہ اسپیشل چلڈرن کے پیرنٹس کو بھی یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جا کے ایڈوکیسی کریں. نعمان چونکہ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اچھا سا پیغام آپ دے دیں، اور دیکھنے والوں کو کیا پیغام آپ دیں گے، اور خاص کر بہت سارے حوالے سے آپ ایک اچھا سا پیغام دے سکتے ہیں. پیغام یہی ہے کہ زندگی میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگر آپ نے سوچ لیا نا تو اس کو ایک بار کر کے دیکھ لیں. وہ سکسیسفل ہوتا ہے، انسکسیسفل ہوتا ہے، مگر اس کو ایک بار کرنا ضرور چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سحر، آپ کیا پیغام دیں گی؟ میرے خیال سے یہ کہ زندگی میں لوگ جو کہتے ہیں اس کے بجائے آپ کی زندگی ڈیفائن ہوتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. تو اپنے بارے میں اپنی سوچ مثبت رکھیے، زندگی کے نتائج خود بخود مثبت ہوتے چلے جائیں. واہ، بڑی خوبصورت بات سحر نے کی. اور ناظرین، میں آپ سے میری گزارش ہے، میری بینتی ہے، میری دعا ہے، بلکہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی صاحب ایک تو کوشش کیجئے گا کہ جو زندگی ہے اور جو انسان آپ کے سامنے آتا ہے، کیونکہ جو سحر نے بات کی، چاہے وہ دبئی یا انگلینڈ یا جہاں پہ آپ جاتے ہیں، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کس کا قد چھوٹا ہے، کس نے کون سا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، کسی کو یہ خیال ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جس طریقے سے باڈی شیمنگ ہو جاتی، تنگ کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کے بھی یعنی بہت سارے اس کے دل میں بھی ایک درد اٹھتا ہے. تو آپ کے کمنٹ سے بہت زیادہ تکلیف کسی کو ہو سکتی ہے. خدا کے لیے کوشش کیجئے گا کہ اپنی زبان کا ایسا استعمال کریں کہ کسی کا دل جو ہے وہ نہ دکھے. کہ جس طرح شعر ہے کہ ٹھا دے مندر ٹھا دے مسجد ٹھا دے جو کچھ ٹھا دے پر بندے دا دل نہ ٹھا، دلاں وچ رب رہندا. سو دلاں وچ رب رہندا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. سچ سویرا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے، سوشل میڈیا نے بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلی ہے. میں اپنی بات کروں تو میں اگر فیس بک نہ ہوتا اس وقت تو شاید ہرمیت سنگھ آپ کے سامنے کیمرے پر نہ ہوتا. اسی طرح بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ چھا جاتے ہیں. وقت سوشل میڈیا کا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے اپنے ایک ایسے کام سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو کچھ ایسی ریلز بنا کے وائرل ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں پھر ہمارے پروڈیوسر صاحبان ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو اسٹوڈیو کی طرف لے کے آتے ہیں، پھر ان کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. آج جو نوجوان لڑکی ہمارے ساتھ ہیں وہ
اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہیں اور ان کی خاص کر ریلز کی بات کی جائے تو کئی ملینز کراس کر چکی ہیں۔ اس وقت ہماری جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں، کیسی ہیں آپ؟ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو آپ پہلے تو اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کیونکہ نارملی تو میں جب آتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی فلاں جو ہے یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زبانی آپ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ثنا یوسف ہے اور میں بلانگ چترال سے کرتی ہوں۔ اچھا، چترال سے۔ جی تو جی کنٹینیو کیجیے گا۔ اور جو ہے ابھی جو ہے بیسکلی میں نے پری میڈیکل کیا ہے FSc، اچھا، اینڈ آگے جو ہے سوشل میڈیا اور اسٹڈیز کو لے کر چل رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ ثنا چترال سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا پڑھائی آپ کی اسلام آباد میں ہوئی یا چترال میں ہوئی؟ نہیں، میں پیدا یہیں پہ ہی ہوئی ہوں۔ اچھا، پیدائش آپ کی یہی ہے، لیکن بیسک یعنی بنیادی طور پر آپ کے جو والدین ہیں ان کا تعلق چترال سے ہے؟ ادھر سے۔ والدین کیا کرتے ہیں آپ کے؟ والدین بیسکلی جو میرے بابا ہیں وہ نیشنل ٹیلی کام کمپنی میں ہوتے ہیں، اور ماما جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے۔ وہ ہاؤس وائف ہے۔ میرے ساتھ ابھی جب آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں تو میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ آپ کی سہیلی ہے، تو آپ نے کہا نہیں والدہ ہے۔ والدہ تو آپ دونوں نے سوچا تھا کہ ایک ساتھ ہی ایک ہی طرح رہنا ہے، مطلب اس نے بزرگ نہیں ہونا، بوڑھا نہیں ہونا، اور آپ نے بھی اس کو ایسی فریش رکھنا ہے؟ نہیں، ایکچولی ہمارے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کافی ینگ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں اور چترال کے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں۔ میرا علاقہ بھی بڑا پیارا ہے، میں شانگلہ سے میرا تعلق ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے نوجوان لڑکے لڑکیاں سے جب میں ملتا ہوں تو آپ کی طرح ماشاءاللہ بہت پیارے ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ بہت ہوتے ہیں۔ خوبصورت ہونا ایک الگ چیز، لیکن اس کے ساتھ جب آپ ٹیلنٹڈ ہو یقین مانے آپ چھا جاتے ہیں۔ ثنا یہ بتائیے گا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کیا کوئی تصویر لگائی تو اتنی زیادہ وائرل ہوئی، کیا تھا ایسا سب کچھ؟ ایکچولی میرا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ آؤں گی، لائک کوئی ایسا، ایک تو آپ کا بیسک پلان ہوتا ہے کہ لائک آپ پہلے سے ہی کرتے ہو کہ ہاں مجھے اس فیلڈ میں جانا ہی جانا ہے، تو میرا بیسکلی وہ نہیں تھا۔ میں نے ایک رینڈم ویڈیو بنائی تھی، ایکچولی میری آئی ڈی تھی انسٹا پہ، لائک میں اس کو اتنا ٹائم نہیں دیتی تھی، تو میں نے رات کو رینڈم ویڈیو لگائی، میں نے اکاؤنٹ پبلک کیا اور میں وہ رات کو ویڈیو لگا کر سو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں صبح اٹھوں گی تو لائک ویڈیو ملینز کراس کر جائے گی۔ جی ایسا ہی ہے، تو میں صبح اٹھی تو نوٹیفیکیشن بہت زیادہ آئی، لائک نارملی جتنی آتی ہیں اتنی نہیں تھی، بہت زیادہ تھی۔ میں نے اوپن کیا، میں نے ویوز چیک کیے، وہ تو 11 ملین کراس کر گئی تھی۔ یعنی ایک رات میں آپ نے ویڈیو لگائی اور آپ نے سوچا کہ 2-3 لائک کمنٹس ہوں گے، صبح دیکھ لیجئے گا، اور اچانک جب آپ صبح اٹھی تو معاملہ جو ہے ملینز، کتنے ملین تک پہنچے؟ 11، 25 اور ایک 24، اس طرح ملین ہے، 10، 8 ملین اس طرح۔ کون سا آپ نے کالا جادو کر دیا تھا لوگوں کے دلوں پر کہ آپ نے اٹھیں گی تو یہ سب کچھ ہوگا؟ کیا کیا یہ لوگ تو منتیں کرتے کہ ہم تو انسٹاگرام ہم نے بنائے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، کہتے یار رہنے دے یار، سردار کو ساتھ میں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو انسٹا پہ کیا دیکھیں گے؟ ایسا یہ گڈ ہمیں بھی سکھا دیجیے گا ذرا۔ تھوڑا آپ کو ہوتا ہے کہ نا لائک لوگ دیکھ کر تنگ ہو جاتے ہیں نا، لائک ایک چیز کے کوئی ایستھیٹک پکچرز اپلوڈ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کوئی نیا آئے، کوئی چیز نئی آئے ہمیں ہمارے آگے۔ آپ نے ایسا نیا کیا کیا؟ لائک نیا تو جنتا جاننا چاہتی ہے آپ سے۔ نیا تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا، لائک میں اتنے لائک لمبی ریلس نہیں بناتی کیونکہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، جسٹ 1 منٹ کی ہوتی ہے یا 3-4 منٹس کی، لائک جسٹ رینڈم کیمرہ اٹھائے کچھ کہہ دیا اور بس ڈن لگا۔ کیا کہتی رہتی ہیں؟ کون سے شعر وغیرہ بول لیتی ہیں؟ لائک شعر وغیرہ تو کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا، لائک کوئی فنی کانٹینٹ ہوتا ہے، لائک بیسکلی میرا فرسٹ کانٹینٹ جو میرا اپنا تھا دیٹ واز لائک کہ پڑھائی ایک نشہ ہے، اینڈ ادھر سے گئی تھی کہ ہم یہ نشہ نہیں کرتے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ بھائی سب چاہے ایک نشہ، آپ نے پڑھائی ایک نشہ بول دیا۔ پڑھائی ایک نشہ بول دیا کیونکہ کچھ زیادہ ہی پڑھ لیا تھا اس وجہ سے۔ تو نشے سے بھی مطلب فٹ اپ ہو جاتے ہیں، آپ فٹ اپ نہیں ہوئی مطلب؟ نہیں، نشے کو ساتھ ہی لے کر چلنا پڑتا ہے، یہ بہت ضروری ہے لائف کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ بتائیے گا کہ ثنا جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوتی ہے؟ آپ کی جو سہیلی ہے یعنی آپ کی اماں جو ہے وہ کیا کہتی کہ پتر کون سے کاموں میں ہم نے آپ کو لگایا تھا، کون سے کاموں میں آپ پڑ گئی؟ نہیں، امی اور گھر والوں کا فرسٹ ریئیکشن یہ تھا کہ ابو از ریئلی سپورٹیو، اور ابو تو پہلے سے ہی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز میں، لائک وہ کسی چیز کو نہ نہیں کہتے ہیں، اینڈ لائک بیسکلی انسٹا پہ آنے سے پہلے لائک فیملی کا تھوڑا تھا کہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر جو ہے امی اور ابو کے سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، امی کی بہت زیادہ سپورٹ اور ابو کی، تو اس وجہ سے اس لحاظ سے آپ بڑی چالاک ہیں، دونوں کو ایسے مینٹین کریں کہ ابو ٹی وی پہ
دیکھ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں چھت رول ہو, اماں تو بیٹھی ہے اسٹوڈیو میں, تو ایسا نہ ہو کہ پھر سے کہ اچھا تم نے اس کو زیادہ سپورٹ کیا, مجھے نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے. آپ سے چھوٹا, آپ بڑی ہیں؟ جی میں بڑی ہوں. بڑی نے شروعات بڑی اچھی کر لی ہے ویسے, مزے کیا نے, دیکھیں ملینز فالوور جو رنبیر سنگھ کے بھی نہیں ہیں, رنبیر کپور کے بھی نہیں, اور آپ نے بنا لیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ انسٹا کے حوالے سے جو آپ نے ریل ڈالی, آپ نے نہیں سوچا تھا کہ ثنا جو ہے وہ ملینز کئی دلوں تک پہنچ جائے گی. اب اس میں جو کمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کئی بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں جو ہے سجیشن مشورے دینا شروع کر لیتے ہیں, تو ان سے بھی بندہ تنگ ہو جاتا ہے نا. کبھی کبھار مجھے بھی تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ بھئی سب ہم جو بول رہے ہیں ہم تھوڑی عقل قل ہے, یا ہماری جو بھاشا ہے, اکثر مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو اردو ہے یہ اس طرح سلیس نہیں ہے, اتنی اچھی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بھئی صاحب اہل زبان تھوڑی, میں تو پٹھان ہوں, ہم تو گلابی اردو بولنے والے ہیں. تو اس قسم کی کمنٹس یا کچھ اور چیزیں, تو ثنا کمنٹس پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی ہیں؟ بیسیکلی میں کمنٹس میں نے ابھی تک اپنے ایک پوسٹ کا کمنٹ نہیں کھولا. آئے ربا, یہ جاتی ہے. یہ دیکھو ناظرین دھیان سے دیکھیے, یہ لڑکی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں, آپ مزے مزے کے کمنٹس کر رہے ہیں, یہ پڑھتی نہیں ہے. لائک میں کمنٹس کبھی نہیں کھولتی, میں کہتی ہوں کہ چلو اوپر سے دیکھ لیا. لائک میں زیادہ جو فوکس کرتی ہوں نا, میں کہتی ہوں اچھا ریل لگائی تھی کتنے ویوز آتے ہیں ذرا دیکھ لیتی ہوں, اوپر سے دیکھ لیتی ہوں, اوپر سے دیکھ لیتی ہوں, چلو کتنے لائکس ہیں, ہاں ٹھیک ہے چلو نیکسٹ کب اپلوڈ کرنی ہے وہ سوچتی ہوں. اچھا ثنا یہ بتائیے گا کہ ایک تو ریلز, میں چاہتا ہوں کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں, کیونکہ اس وقت جتنے گفٹ آپ کو ملے ہیں, جتنی کریمز وغیرہ ملی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایڈریس آپ کو دے دوں اور آپ وہاں بھی ارسال کر دیں. لیکن ریلز کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور مستقبل میں بھی کیا سوچ رکھا ہے کہ انسٹا پہ ہی پیسہ کماؤں گے, نام بناؤ گے, یا کہیں نہ کہیں کوئی فلم لائن یا میڈیا میں آنے کا ارادہ رکھتی ہیں, یا کہیں نہ کہیں جو آپ نے بریک میں بات کی کہ دل کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہی بن جاؤں؟ دل کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہی بنوں. بیسیکلی اس پروفیشن کو میں کہتی ہوں کہ ساتھ لے کر چلوں, پڑھائی کے ساتھ, اس کو سائڈ پہ نہ رکھوں کہ چلو پڑھائی کو چھوڑ دیا, اس کو میں لے کر چلوں, بیکاز پڑھائی از ریئلی امپورٹنٹ. لائک آج کل کے دور میں آپ کو تو بہت زیادہ پتہ ہے, تو اس کو میں کہتی ہوں کہ اس کو سائڈ پہ نہ چھوڑوں, اپنی پڑھائی کو بھی ڈسٹرب نہ کروں, اور اپنے سوشل میڈیا کو بھی ایک ٹائم دوں. لائک ریلس بنانے میں ہم لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں لگتا, اٹس جسٹ 1 سیکنڈ اینڈ دین ڈن, اور پھر اپلوڈ کر دی اور ڈن. اور باقی جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ فوکس کرو اپنی پڑھائی پہ, بیکاز اٹس ریئلی امپورٹنٹ, کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا یہ چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. 21 یعنی 11 ملینز تو آپ فالو کر رہی ہیں. اب بہت سارے جو آفرز آتی ہیں, یعنی سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, تو کوئی فلم یا ڈرامہ سے کوئی آفر آئی ہے آپ کو؟ مجھے جو ہے ڈراماز میں ابھی ریسنٹ کام کر چکی ہوں ہم کے ساتھ. اچھا گڈ. اور ابھی اپ کمنگ ہے ایک. کیا ڈرامہ, کیا رول ہے آپ کا؟ لائک یونیورسٹی کے فرینڈز ہے, اٹس ناٹ لیڈ رول, لیکن آپ کو پتہ ہے. اور کیا کہتے ہیں, اور ابھی اپ کمنگ ایک پروجیکٹ ہے اس میں بھی ہونا ہے, اینڈ ابھی سانگ کی آفر آئی تھی. واو جی گڈ. مجھے لیکن ریلز بناتے ہوئے آپ, کیونکہ میں خود 1-2 فلموں میں ایز اے ہیرو میں نے کام کیا لیڈ رول پہ, فلم کتنا آپ کو مشکل, یا ڈرامہ سوری آپ نے ڈرامے میں کام کیا ہے, اور ڈرامے میں کام کتنا کوئی مشکل لگا, یا آپ کو لگا ویسے جو ریل بنا رہی ہوں ایسے ہی ہے لیکن تھوڑے بہت ایکسپریشن چینج کرنے ہوتے ہیں؟ آئی گیس کہ ادھر ریل والا تو کوئی حساب نہیں ہوتا, وہ تو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں, بیکاز کیمراز ہوتے ہیں, ایوری بڈی از دیئر ڈائریکٹنگ یو کہ یہ نہیں کرنا, ایکسپریشن اس طرح رکھو اس طرح نہ چاہتے ہوئے, یعنی چائے آپ نے نہیں پی, سر میں درد ہے, اماں نے ڈانٹا بھی, لیکن آپ کو ڈائریکٹر صاحب بولتے کہ آپ نے ہنسنا ہے تو آپ نے ڈنٹونے کی طرح دانت کھولنے ہیں. جی ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. تو ایکسپریشنز وغیرہ جو ہیں, مطلب اس میں آپ کتنی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ریل نے ایک فائدہ دیا؟ آئی گیس کہ جی ایسا ہی ہے. اچھا, کہ لائک آپ کے اندر کانفیڈنٹ آ جاتا ہے, لائک آپ جب کیمرہ فیس کرتے ہو تو وہ چیز ادھر جا کر مجھے کچھ نیا لائک کائنڈ آف فیل نہیں ہوا, مجھے لگا کہ ایوری تھنگ از نارمل, لائک جیسے میں لائک کوئی ایکٹنگ میں کوئی چیز مشکل نہیں لگی مجھے, کوئی نہیں لگی مطلب. اور یعنی پہلے کیمرہ شائع تھی آپ, یا میری طرح میں تو بڑا شرماتا تھا جب پہلی بار میں نے مائک پکڑا ہاتھ میں, اور میں سوچا کہ میں ایز اے رپورٹر میں نے کام شروع کیا تھا, تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں کیسے کیا بولوں, میں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا مجھے. سو آپ کو کوئی
وہ نہیں ہوا؟ نہیں میں بیسکلی نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اکثر میں جب چھوٹی بھی تھی نا پارک وغیرہ میں جاتی تو انٹرویو لینے آئے تھے، میں سب سے پہلے بات کر جاتی تھی کہ میں اس کو پکڑ لوں اور اس کا انٹرویو دے دوں نا. تو ایکچولی ادھر سے ہی جب چھوٹی تھی تو اس طرح اسپیچ وغیرہ کالج میں بڑی ہو. اچھا ہاں تو لائک اسکول لائف میں نا، اچھا اسکول لائف میں کی بات کر رہی ہوں. تو وہاں پہ جو ہے آگے جا کر اسٹیج پہ جا کر وہ کرنا، سنگنگ میں یہ لے لینا وہ لے لینا. گانا بھی گاتی ہیں آپ؟ نہیں پارٹیسپیٹ اس ٹائم پہ اسکول لائف میں. ابھی اتنی چالاک آپ ہو گئی ہیں، سمجھدار ہو گئی ہیں بھائی صاحب کہ ان کو پتہ ہے کہ ہرمیت سنگھ کچھ پوچھے گا کہ کچھ گناہ دو تو کہتے ہیں نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ڈرامے چینلز کا نام تو خیر میں نہیں لے سکتا، لیکن جن چینلز میں آپ کام کر رہی ہیں تو کون سے چینل میں اب اپ کمنگ سنا ہے کوئی بڑا پروجیکٹ میں بھی کوئی حصہ ڈال رہی ہیں آپ، یا کوئی اس طرح کوئی نہیں ہے، چھوٹا موٹا رول ہے؟ لائک جو اپ کمنگ ہے نا ادھر ہے رول. اچھا لائک ادھر صحیح والا جو رول ہے وہ تو نہیں ہے نا دھیان سے دیکھیے یہ ہے وہ شڑینتر رچا رہی ہے، اس طرح تو نہیں ہے نا. وہ اکثر ہم انڈین دیکھتے ہیں نا، وہ 3 دفعہ تو وہ کمر ان کی جو گردن ہے ہلتی ہے پھر وہ مڑتی ہے، تو شکر ہے یہ نہیں ہے. لیکن پاکستانی ڈراموں میں یہ جھلک اب دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس میں میں تو نہیں چاہتا کہ کہانی کی طرف جائیں، لیکن کس قسم کا رول، کوئی نیگیٹو ہے یا پازیٹیو؟ نہیں نیگیٹو تو نہیں ہے، پازیٹیو ہی ہے. لائک نیگیٹو کر بھی نہیں رب نے آپ کو چہرہ اتنا پازیٹیو دی ہے تو نیگیٹو تو ہونا نہیں چاہیے. ویسے اگر آپ کا ولن کا رول بھی ہوگا تو دل میں ویسی دھڑکن ہوگی کہ ہائے ولن ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈرامہ جو اس سے پہلے آپ نے کی، اب جو ڈرامہ آپ کر رہی ہیں کتنا وہ مختلف ہے، اور آپ کتنی ایکسائٹمنٹ ہے؟ دوست جو ہیں ظاہری بات ہے دوست ہوتے ہیں نا، ہم بھی جب گاؤں جاتے ہیں تو دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب فلاں ہیروئن کے ساتھ آپ نے کام کیا تھا تو کیسا تھا یہ کام، تو ہم پھر بڑے تکیہ لگا کے بڑا اسٹائل سے بولتے ہیں کہ ایسا ایسے ہی تھا. سو آپ جب وائرل ہوئی، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اب ڈراموں میں آ رہی ہیں، تو سہیلیاں کیا کہتی ہیں کہ ثنا آپ جب مشہور ہو جائے گی تب تو ہمیں پھر لفٹ ہی نہیں کرا ہوگی. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. اب تو بھی لفٹ نہیں کرا ہوگی نا؟ نہیں میں ایسی نہیں ہوں کہ بھول جاؤں. تو کیا کہتے ہیں وہ تو ایسا ہی کہتی تھی کہ اگر تم نکل گئی ہو ثنا اب بھول جاؤ گی ہمیں، تو ہمیں کہاں دیکھو گی. نہیں لیکن میں اب بھی ان کو میسیجز کرتی ہوں، ان کے ہر کسی کا جواب دیتی ہوں کہ یہ لڑکیوں آپ اگر ثنا کو دیکھ رہی ہوں تو دھیان سے یہ بات نوٹ کیجئے گا میرے شو میں، اور یہ آن دا ریکارڈ یوٹیوب پہ ہوں گی. انسان میں بدلاؤ آتا ہے، تھوڑا بہت آتا ہے، لیکن ثنا کہہ رہی کہ بھائی صاحب ہم بدلنے والے نہیں ہیں، ہم چترال سے ہیں، چترال سے واللہ قسم ہم نہیں بدلیں گے. اچھا کون سا ایکٹر زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ اب آپ اس فیلڈ میں آ گئی ہیں، ایکٹنگ کی طرف آپ آ گئی ہیں، تو کون سا ایکٹر آپ کو انڈین ایکٹر میں یا ایکٹریس میں زیادہ پسند ہے کہ اس کے ایکسپریشنز، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ ویسے سچ بتاؤں تو میں کسی کو اتنا دیکھتی ہی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے اٹریکٹ کرے. تو میں کہتی ہوں کہ ایک ہے لائک کائنڈ آف لائک انڈین آئی گیس ایکٹنگ اچھی ہوتی ہے. اینڈ ابھی جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں آئی ریئلی لائک مائرہ خان. اچھا مائرہ خان میری فیوریٹ ہے، بہت کمال کی ایکٹریس ہے، بڑی خوبصورت انسان. فواد خان. جی These two are my favorite. یہ فواد خان کا بڑا غرق ہو، جو لڑکیاں ہیں جو خوبصورت ہے اس کے پیچھے. اچھا آگے کوئی انڈین اور پاکستانی میں فواد خان آپ نے پسند ہے؟ مائرہ خان ہو گیا، ہو گئی، سوری پٹھان ہو نا، ہو گئی ہو گیا، ہم تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، چترالی بھی ایسے ہی ہیں. اچھا تو مطلب آپ کو زیادہ ایکٹنگ کس کی اچھی لگتی ہے؟ یعنی آپ اماں بیٹھ رہی تھوڑی سی بندہ سرما بھی جاتا ہے نا کہ ہائے میں اگر بولوں گی کہ رنویر سنگھ اچھا لگتا ہے تو پھر اماں چترول کرے گی. لیکن بہرحال ایکسپریشن وائز اگر میں بات کروں، بہت کمال کے ایکٹر پاکستان میں پیدا ہوئے، انڈیا میں پیدا ہوئے، تو ایکسپریشنز کے لحاظ سے اب ظاہری بات ہے آپ نے اس فیلڈ میں آ گئی ہیں آپ، تو کم سے کم میری پریکٹس ہوتی تھی کہ بھائی صاحب میں نے ایکسپریشن کیسے لانے، ہر ڈائلاگ میں کیسا بولنا ہے، شرمانا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ چیز کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو کون سا یعنی کون سے اداکار؟ میں تو امیتابھ بچن سے بہت زیادہ مجھے بڑا. امیتابھ بچن obviously and I guess دیپیکا پاڈوکون. Yes. Good. She's really nice and عالیہ بھٹ ہو گئی، عالیہ بھٹ ہو گئی. She's really آپ نے دیکھی ان کی فلم ہے آئی تھنک جس میں انہوں نے گنگو بائی کمال. اینڈ آئی ریئلی لائک انڈیا کی ایکچولی موویز اور ان کی ایکٹنگ تو بہت زیادہ کمال کی ہوتی ہے، بہت زیادہ کمال کی ہوتی ہے ان کی. ریسنٹلی جو پشپا ہے، سو امیزنگ، پشپا میں جو ایکٹنگ کمال کی اس لڑکے نے کی ہے. اچھا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایکٹنگ کی جو سکلز ہیں یعنی ایکسپریشنز انسٹا پہ سب کچھ آپ کا ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم چلا بھی رہے ہیں، دیکھیے میڈم ایسا نہیں ہے، ہمارے پروڈیوسر بہت ایکٹیو ہے اور آپ کے تمام تر ویژولز وہ ساری چیزیں اسکرین پہ چل رہی ہیں.
ایکٹنگ سکلز کے حوالے سے کیا سوچے کہ اب اگر پروفیشنلی آفر ہو رہی ہے تو رب نے آپ کو ایک خوبصورت انسان بنایا ہوا ہے, پیارا چہرہ دیا ہے, اچھی پرسنالٹی دی ہے, کیا آپ نے سوچا ہے کہ میں اپنی سکلز کو مزید مضبوط بہتر بنانے کے لیے کوئی جاؤں کہ انسٹیٹیوٹ کو میں جوائن کروں, کوئی انسٹیٹیوشن کیا؟ ایکچولی میں انسان اس طرح تو لائک نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں ہر چیز میں. ہر چیز کو وقت کے ساتھ سیکھنا پڑتا ہے, اینڈ آئی ایم لائک ناٹ دیٹ کہ میں پرفیکٹ ہوں, مجھے بھی ایکٹنگ سیکھنی پڑے گی. لائک جیسے جیسے آہستہ آہستہ میں کام کرتی جا رہی ہوں, میں نیا سیکھتی جا رہی ہوں. لائک کہ ہر کہیں سے مجھے نئی سیکھنے کو مل رہی ہے. لائک پہلا جو میں نے ڈرامہ کیا ادھر سے مجھے نیا سیکھنے کو ملا, اور جو اپ کمنگ ہے ادھر مجھے بہت فائدہ ہوا. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب جو آپ نے پہلی بات کی کہ پہلے جو میں نے دیکھا, اب میری بڑی پرابلم ہے, میں اپنی چیزیں بالکل اب دیکھتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یار بہت بری پرفارمنس تھی میری. بہت سے لوگ تعریف کرتے ہیں. ثنا جو ہے کیا سیکھتی ہیں اپنے ماضی کے پروفائل سے کہ بھئی صاحب یہ غلطی تھی, کوتاہی تھی, آگے بڑھنا چاہیے؟ لوگ جو ہیں وہ کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں؟ آس پاس کے رشتہ دار جو ہیں, رشتہ داروں میں تو ایک قسم کے کچھ کیریکٹرز ہوتے ہیں کہ ہائے یہ چلی گئی, اچھا نہیں کیا اس نے, خاندان کا نام جو ہے, ہوتے ہیں نا کچھ کردار ہوتے ہیں دنیا میں نبھاتے ہیں. آپ کو جو ہے کس طریقے سے رسپانس آ رہا ہے, اب پڑوس میں کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ چترال کی طرف آپ جاتی ہیں تو وہاں سے کس قسم کے رسپانس ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی میں پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گی کہ مجھے دونوں طرف سے بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے. لائک فیملی کی طرف سے بھی, انسٹا جو فیملی ہے میری, لائک میرے جو فینز ہیں ان کی طرف سے بھی, اور آپ جیسے بات کر رہی ہیں کہ پڑوس کی طرف سے کس طرح کا, انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ہے. اٹس لائک دے آر ریئلی سپورٹیو. بہت زیادہ سپورٹ, سب سے زیادہ سپورٹ انہی کی طرف سے. دے آر ریئلی لونگ. تو اس وجہ سے, اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو آپ کہتے ہیں نا کہ لائک وہ بھی بہت زیادہ پیار دیتے ہیں. اور اگر بات کی جائے کہ خاندان والوں کی, تو مجھے لگتا ہے کہ نکلنے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, لیکن ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ کی امی جو ہے وہ بہت سپورٹیو ہے, ایون اسٹوڈیو تک آپ کے ساتھ آئی ہے. آپ کے ابا جو ہیں بہت سپورٹیو ہے, اور میرے خیال میں آپ کے گھر میں, جب آپ کے گھر میں آپ کے سپورٹ کرنے والے ہوں تو پھر کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں دنیا والے, وہی سب ہم اپنا کر کے دکھائیں گے. اچھا, جو آپ فرما رہی ہیں اب انسٹا کی طرف آتے ہیں, بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں, بہت سارے لوگ اس سے کافی کچھ کماتے بھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنی آفر برانڈز کی آپ کو ہوتی ہے, یا مطلب اس کے کوئی چارجز آپ لیتی ہیں, یا پھر کہتی ہیں کہ چلو میری طرح ایک شرٹ پہن کے چلو یہ رکھ لیتے ہیں. مجھے نا ایک بڑی پرابلم ہے کوڑی ہے, مجھے تھوڑا سکھانے بھی آپ نے کہ مجھے کوئی کہتا ہے یار یہ ہماری شرٹ کی تصویر لگا لو, تو میں کہتا ہوں ان سے پیسے کیسے مانگوں. آپ میں تو وہ نہیں ہے نا؟ نہیں, ایکچولی ہم لوگ کے تو مینجمنٹ مینج کرتی ہے نا, کہ پیچھے سے شکر ہے خود نہیں کرنا پڑتا, ورنہ میں بھی نہیں کہہ سکتی. کہتی کہ بھئی صاحب میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی, میں کسی سے کچھ نہیں کر سکتی. وہ اگر مجھے دے دے میں فری میں بھی کر دوں, لگا بھی دوں. اچھا, تو اس وجہ سے جو ہے میری جو ہے مینجمنٹ ہے جو سنبھالتی ہے. لائک پی آرس وغیرہ جو آتے ہیں, اکثر جو بہت بڑے برانڈز ہوتے ہیں, جیسے کہیں میک اپ تو خیر سے نہیں, میں نے آج تک کچھ ایسا پروموٹ نہیں کیا میک اپ وغیرہ کا. لائک ڈریسز کے ہو گئے, اور لائک باقی چیزوں کے ہو گئے, لائک شوز وغیرہ برانڈس کے, وہ سب کچھ مینیج کر کر پیچھے سے پروڈکشن جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کر کر آگے مجھے بتاتی ہے کہ آپ کو یہ پی آر آنے والا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, اور پیمنٹ ان کو جاتی ہے. اور پھر لائک ان کو جاتی ہے, اور پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں اتنی پیمنٹ میں ڈیل ڈن آپ کی طرف آتی ہے. اچھا ثنا, ایک تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کا, اور ماشاءاللہ آپ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ اپنا نام بنائیں, اپنے کام کے ذریعے اپنا نام بنائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے سوشل میڈیا پر جس طریقے سے لوگ ایکٹیو تو اسی طرح نہیں ہوتے, لیکن چاہتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو جاتے جاتے خوبصورت سا پیغام آپ بھی دیں کہ جس طریقے سے آپ کی جو محنت ہے اور وہ رنگ لائی ہے, تو کہیں نہ کہیں مایوس بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا, شاید ہم آگے نہ جائیں. بہت ساروں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کے زندگی میں آگے بڑھے. تو میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک پیارا سا پیغام آپ دیکھنے والوں کو دے دیں. میں بس یہ کہوں گی کہ جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے, اکثر ہوتا ہے کہ لوگ برا کر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار میں تو اس سے بدلہ لوں گے, اور یہ وہ نہیں, کبھی بھی یہ نہیں کرنا, یہ بدلے کا کبھی سوچنا ہی نہیں ہے. چاہے جو بھی برا کرے اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرنا ہے, اور ہمیشہ ہر کسی کو ہنساؤ, ہر کسی کو لائک خوش رکھو, اور لوگوں کو خوش رہنا سیکھو اور خوش دیکھنا. لائک ان کو بھی ایسا کہو کہ اگر آپ خوش رہ رہے ہو اپنی زندگی میں, تو آپ دوسروں کو بھی کہو کہ وہ لوگ بھی خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں.
اور بہت کیا کہتے ہیں خوبصورت پازیٹیو پیغام رہیں۔ ثنا یوسف ہمارے ساتھ تھی اور بڑی خوبصورت بات کی، اور میں بھی ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ بھائی صاحب جیو اور جینے دو، کیونکہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ سو بہتر ہے کہ ہم پازیٹیو اپنی سوچ کو رکھیں، نیگیٹیوٹی سے دور بھاگیں۔ کوئی بات کرتا ہے نیگیٹیو تو بھائی صاحب اس کو ہاتھ جوڑیں اور کہیں کہ پرنام بھائی صاحب، ہمیں معاف کیجیے گا، ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ تو زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو بھائی صاحب پازیٹیو رہنا ہے، کسی کو نقصان نہیں دینا، یہی زندگی کا ڈھنگ ہے۔ اور اس ڈھنگ میں اگر آپ اپنی زندگی آپ اس سفر پہ گامزن ہوگا تو یقیناً منزل آپ کے قدموں کے نیچے ہی ہوگی۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔